बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, तकरीर कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जो सज़ाएँ हुई थी, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी अपीलें थी मुअत्तल थी, उनको बहाल करने की दरख्वास्त दी जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले उनको 7 मिनट में प्रोटेक्टिव बेल हिफाजती ज़मानत दे चुकी है और वही बेंच आलमोस्ट जो है वो इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा। लग यूँ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब एक सेटिंग के तहत, एक डील के तहत पाकिस्तान आए हैं और उस डील के तहत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उस डील, ज़ाहिर है कि ये डील जो है पब्लिकली नहीं होती, एक फ़ील होती है और चीज़ें जो वक़ूअ पज़ीर हो रही होती हैं, जो वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो रहे होते हैं, उनको देख के समझ आता है कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं या चीज़ें कैसे और किस लेवल के ऊपर सेट हुई हैं। नवाज़ शरीफ साहब की लब व लहजे की तनकीद जो होती है, जो काट होती है, वो कम थी और उनका जो ख़िताब था वो एक फ़तह याब शख्स वाला ख़िताब था। उनके ख़िताब से यूँ लग रहा था, उनके नाक़द भी कह रहे थे कि जिस तरह वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं या वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। मुझे एक हुकूमती शख्सियत की तरफ से ये मालूम हुआ कि उनको बाकायदा एक हुकूमती शख्सियत की ज़ुबानी में आपको ये बात बता रहा हूँ कि उनको एक हुक्मरान वाला प्रोटोकॉल ही मिलना शुरू हो गया था जो ही उनका तैयारा इस्लामाबाद में लैंड किया था। तो अब इस अमल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर तनकीद जारी है। मैं भी उन नाक़दों में शामिल हूँ और आज इस हवाले से जो हामिद मीर साहब हैं, उनका कॉलम जो छपा है, मैंने जियो पे पढ़ा है, मेरी नज़र से उनकी तहरीर गुज़री है। उस तहरीर वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है और उसमें नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर तनकीद एक तरह से की गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके कुछ इक़्तिबासात जो हैं वो आपको सुनाऊँ और वो वक्त का ज़िया बिल्कुल नहीं होगा, आपको बात समझ में आएगी। आपको कॉलम जो है हामिद मीर साहब का ये और निगरान वज़ीर आज़म का ये बयान कि हम नहीं चाहते कि कोई जमात सियासी अमल से बाहर हो, अदालत किसी पर कोई पाबंदी लगाती है तो वो अलग बात है, हमें इसको तस्लीम करना होगा। ये माजी में हुआ, ऐसा अब भी होगा और मुस्तक़बिल में भी होगा। अब इसका क्या मतलब है, ये जब आप पूरी मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी गलतियों का अज़ाला बेसिकली करना चाहती है और सब लोग जो हैं, सब लोग, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के, वो अपनी अपनी जगह के ऊपर जितना सच बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं और जितना वो गिला शिकवा कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इवन जो हामिद मीर साहब हैं, अगर आपको याद होगा, ये मामला मसलहत का है, ये मामला वक्त की नज़ाकत का है, ये बुज़दिली या दलेरी का मामला नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैं पहले दिन जो था, हमें गुस्सा था बड़ा, हम जो है ना जी सहाफ़ी, वो जो जमहूरियत और दस्तूर की बात करते हैं, हम बात करते हैं आइडियलिस्टिक, एक नज़रियाती बात, वैसे ये लाइट नहीं है और जनरेटर चल रहा है और किसी भी वक्त है ये, अगर आपको यूं लाइट करती वोल्टेज कम होते हुए नज़र आए तो समझ जाइएगा कि जनरेटर बोझ नहीं उठा पा रहा इस इतने लोड का। तो बहरहाल मेरा जो मौजू है वो ये है कि हम जो है ना जी नज़रियाती, जो आइडियलिस्टिक को पता नहीं क्या कहेंगे, कि जो तसव्वुरात की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, जो उसूल और कानून की बात करते हैं, वो जो कबीला है, उसको बड़ा गुस्सा है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। अगर आप हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़ें तो हामिद मीर साहब ने बेसिकली अपनी उसी जो एक तरह से मैं कहूँगा कि एंजाइटी कहना चाहिए इसको, फ्रस्ट्रेशन कहना चाहिए कि यार ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब तक यूं ही मामला चलते रहेंगे, एक ही स्क्रिप्ट चलता रहेगा कि जी के एक हीरो और एक विलन, एक हीरो एक विलन, और जो हीरो होता है आज वो कल विलन हो जाता है। ये बहुत अच्छे अंदाज में हामिद मीर साहब ने इसको अपनी तहरीर में बयान किया है, इस बात को कि नवाज शरीफ साहब कल तक विलन थे, आज हीरो हैं, और कल तक इमरान खान साहब हीरो थे, आज विलन है।
اور انہوں نے اپنے ایک کالم کا بھی حوالہ دیا جو انہوں نے 21 نومبر 2019 کو لکھا تھا، جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو رلائیں گے، عمران خان صاحب نے کہا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ نواز شریف صاحب ان کو رلائیں گے، اور یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ یادگار ہے، اور ان کا جب وہ واپس آئیں گے تو وہ بھی ایک یادگار لمحہ ہوگا۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب بہت زیادہ باتیں تو نہیں کر سکے۔ نواز شریف نے پاکستان واپسی پر مینار پاکستان کے سائے تلے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا، ان کا لہجہ محتاط تھا۔ انہوں نے مرزا غالب کے ایک شعر کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیا طوفان کیے ہوئے۔ مطلب میرے دل میں بہت کچھ ہے، میں پھٹ پڑا تو پھر ایک طوفان آ جائے گا، یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ اور نواز شریف صاحب بیسیکلی اپنی جو وہ رکے ہیں، جو انہوں نے صبر کیا ہے، یہ اس کا اظہار انہوں نے ایک طرح سے کیا ہے۔ تو آگے جو ہیں وہ لکھتے ہیں حامد میر صاحب، نواز شریف نے اپنی تقریر میں یہ سوال تو اٹھایا کہ وہ کون ہے جو ہر چند سال کے بعد انہیں اپنے لوگوں سے جدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے جلسے کے شرکا سے کہا کہ آپ جانتے ہیں نا میری حکومت کے خلاف دھرنے کون کروا رہا تھا؟ یہ دو سوال تو اٹھا دیے لیکن دھرنے کرانے والوں کا نام نہیں لیا۔ البتہ دھرنے کرنے والے عمران خان کا صرف ایک دفعہ نام لیا جس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ نواز شریف اتنے زیادہ محتاط تھے کہ یہ بھی نہ بتایا کہ وہ 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت سے صرف 4 ہفتے کے لیے علاج کی غرض سے لندن گئے تھے، لیکن 4 ہفتے کی بجائے 4 سال کے بعد واپس کیوں آئے؟ کیا انہیں زبردستی جلا وطن کیا گیا تھا؟ اچھا، یہ بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا باریکی، یہ اس کو فنکاری کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے نہ کچھ کہتے ہوئے بھی بتا دیا کہ کون دور کرتا ہے مجھے اپنے پیاروں سے اور قوم سے، اور یہ بھی کہ دھرنے کون کرا رہا تھا آپ کو پتہ ہے نا۔ یہ نواز شریف صاحب نے نام تو کوئی نہیں لیا، نام وہ لے لیا کرتے تھے، نہیں لیا۔ جو حامد میر صاحب ہیں نام انہوں نے بھی نہیں لیا، لیکن سب کو پتہ چل گیا ہے، اور سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ سب اپنا اپنا سچ بول رہے ہیں، سب اتنا سچ بول رہے ہیں جتنا سچ بولا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی کہ ان دونوں آنکھوں سے تم کو کتنا دیکھا جا سکتا تھا، وہ ایک اس طرح کا ایک مجھے وہ مصرعہ یاد آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیا وہ کبھی یہ بتائیں گے کہ 2018 میں انہیں لندن سے پاکستان واپسی سے کون منع کر رہا تھا؟ پاکستان واپسی پر وہ کس کے حکم سے گرفتار ہوئے؟ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ اڈیالہ جیل کے نگران نے بستر مرگ پر پڑی ان کی اہلیہ سے فون پر بات نہیں کرائی، اور کوٹ لکھپت جیل میں ان کی آنکھوں کے سامنے مریم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ احکامات کہاں سے آ رہے تھے۔ اچھی بات ہے کہ نواز شریف نے محاذ آرائی کے بجائے سب اداروں اور جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت پر زور دیا، لیکن وہ اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے کہ وہ اس طریقے سے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے جس طریقے سے عمران خان پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مینار پاکستان کے جلسے میں نواز شریف نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن انہوں نے آئین کا کوئی ذکر نہیں کیا، جلد از جلد انتخابات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ان کی واپسی نے ان سب کو غلط ثابت کر دیا جو کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ نواز شریف کی واپسی خوش آئند ہے، لیکن وہ مت بھولیں کہ انہیں ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا تھا۔ ووٹ کی عزت آئین کی عزت سے مشروط ہے، آئین کا احترام ہوگا تو انہیں بار بار ولن نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا، جو پہلی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کا ذکر نہیں کیا، آئین کا ذکر نہیں کیا، تو وہ آئین کا نوحہ ہی تھا۔ وہ جلسہ بنیادی طور پر استعارہ تھا، وہ جلسہ آئین کا نوحہ پڑھا جا رہا تھا، بلکہ وہ جلسہ احتجاج تھا غیر آئینی اقدامات کا۔ میں اس کے اوپر کیا بات کروں، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر کوئی اپنا اپنا سچ بول رہا ہے، اور اپنی اپنی مصلحت میں جتنا وہ سچ بول سکتا ہے وہ بول رہا ہے۔ حامد میر صاحب جو ہیں دیکھیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ اسطور صاحب کو جب پکڑا کے مارا گیا تھا ان کے گھر میں گھس کے، کہ پھر ہم بتائیں گے اب اگر کسی صحافی کو تشدد کیا گیا کسی صحافی کے اوپر، کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری تھی اور کس جنرل رانی کی وجہ سے ماری تھی، تو اچھا یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کی تھی کیا نہیں کی تھی۔ اب ہم بلیک اینڈ وائٹ میں جانا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتا،
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر مطالبہ کریں حامد میر صاحب سے کہ میر صاحب تسی پہلے دسو، نواز شریف بعد دسے گا، پہلے تسی دسو کہ وہ کون تھا جس کی بیوی نے اس کو گولی ماری تھی. جو حامد میر صاحب اگر وہ پورا کلپ آپ نکال کے دیکھیں تو جو باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کے زبردستوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کے حق حاکمیت کو نہیں مانتے، جو یہاں کے وزرائے اعظم کے خلاف دھرنے کراتے ہیں، جو یہاں کے وزرائے اعظم کے خلاف نامے اقامے کراتے ہیں، جو یہاں کے وزرائے اعظم جو ہوتے ہیں ان کو جلاوطن کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی حامد میر صاحب نے، بیسیکلی حامد میر صاحب بھی نواز شریف صاحب کا ہی وہ کام کر رہے تھے جو نواز شریف صاحب نے جتنا وہ سچ بول سکتے تھے گیون سرکمسٹانسز میں یہ سوچتا ہوں میں اتنا ہی حامد میر صاحب بول رہے ہیں، اتنا ہی بلاول بھٹو صاحب بول رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا؟ اتفاق رائے ماضی میں ہم نے مختصر دورانیے کے لیے اتفاق رائے کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے. ہمیں تمام اداروں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. آئین کی 50ویں سالگرہ تھی، سپریم کورٹ میں ایک تقریب تھی، اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر جانبدارانہ انتخابات کے ذریعے ہی تمام دعوے داروں کو برابری کا میدان ملے گا. ہیرا پھیری سے، نوٹ کیجئے گا، ہیرا پھیری سے اقتدار کی منتقلی سیاسی عدم استحکام کی جڑ ہے. یہی بات جو ہے وہ انہوں نے بھی کی، حامد میر صاحب نے. وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جاگدے رہنا، انہاں دے نہ رہنا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہونے جا رہا ہے. جو باتیں کہیں نہیں جا سکتی وہ لہجوں سے آیا ہے. سارے کے سارے سٹیک ہولڈر اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنا اپنا جتنا بول سکتے ہیں سچ بول رہے ہیں. وزیر اعظم نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس جو اسلام آباد میں انہوں نے کی دورہ چین کے حوالے سے، وہاں پر سوال و جواب کی نشست تھی، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ساری پارٹیاں، ہماری خواہش ہے کہ ان کو سیاسی عمل کا وہ حصہ رہیں، لیکن اگر عدالت کسی کے اوپر قدغن لگا دیتی ہے جو ماضی میں بھی لگی، اب بھی لگے گی اور مستقبل میں بھی لگے گی، یہ کام رکنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایوالونگ ڈیموکریسی ہیں، ہم سیٹلڈ ڈیموکریسی نہیں ہے. ابھی ہمارا جمہوریت کی سفر جو ہے وہ جاری ہے، جمہوریت کی طرف سفر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو انقلابی سوچ رکھتے ہیں کہ بس نواز شریف کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تھا، وہ کیانی صاحب ہوں، وہ رحیل شریف صاحب ہوں، وہ باجوہ صاحب ہوں، فیض حمید صاحب ہوں، ظہیر الاسلام صاحب ہوں، پاشا صاحب ہوں، آصف باجوہ صاحب ہوں، آصف غفور صاحب ہوں، جو بھی ہوں، وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے پاکستان کو. انہوں نے صرف نام نہیں لیے، باقی باتوں تو کی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا ایسے وقت میں اس قسم کے انقلابی اقدام کی توقع کر سکتے ہیں ایک فرد سے، ایک شخص سے جس کا نام نواز شریف ہے؟ باقی جو ہیں وہ مطلب ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اتنا ہی سچ بول رہے ہیں جتنا ہم سچ بول سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک لیڈر کے اوپر جو ہے وہ اس کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک لیڈر کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں پوری ملک قوم کو جو ہے وہ کسی چوراہے پر نہ لا کھڑا کرے یا کوئی حادثے کا شکار نہ کر دے، سادہ الفاظ میں. تو میں نے بڑے سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ابھی شاید یہ وقت جو ہے وہ نیوی پہ کے چلن دا، اور باتیں سب لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر کر رہے ہیں اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی. یہ باتیں بنیادی طور کے اوپر ایک طرح سے حق گوئی ہے، اور وقت کے مطابق جتنی بات ہو سکتی ہے اس کیفیت میں اتنی بات حامد میر صاحب بھی کر رہے ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب بھی کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں. ہم سب مل کے جتنی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہمیں ثمر ملے گا. یہ الگ بات کہ ہمیں کوشش زیادہ کرنی چاہیے. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک فرد کو محض تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے
کہ بڑے سوچ و بچار کے بعد میں بہت ساری باتیں اپنی کم مائیگی کی وجہ سے آپ ایکسپلین نہیں کر پا رہا، لیکن میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ سادہ سی یہ ہے کہ بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیاری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. ہماری شاید تیاری اتنی بڑی ابھی تک نہیں ہے. اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، اور شاید اس کا جو ریلیونٹ فورم ہے وہ بیٹھک ہے. میں صرف آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سسٹم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی فیور میں جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے، اور اس سسٹم کو نواز شریف صاحب کی فیور کرتے ہوئے ہم گھبرا گئے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب بھی عمران خان صاحب کی صورت میں ہم پر مسلط ہوں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ والا خدشہ بے بنیاد ہے. سسٹم جب آگے بڑھے گا، کیونکہ سسٹم کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، سسٹم اس کے علاوہ اور کر کیا سکتا ہے. باقی وہ انقلابی سوچے اپنی جگہ کے اوپر، پریکٹیکلی کتنا کچھ ہو سکتا ہے اور کتنا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ان حالات میں ہم جس رفتار کے ساتھ اور جس انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید یہ جمہوریت پسندوں کی ایک فتح ہے. ایک ثقیل سا موضوع تھا، میں نے یہ بات کرنی آپ سے ضروری سمجھی. اگر کوئی غلطی کوتاہی اس میں ہو، اختلاف ہو، تو ہم آپس میں دوبارہ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.